अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे माज़रत भी करूँगी कि एपिसोड थोड़ी सी लेट हो गई, तो इंशाल्लाह ताला कल भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एपिसोड दी जाए, और परसों भी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर एपिसोड परसों अपलोड ना कर सकी तो फिर आपको इन्फॉर्म भी कर दूँगी। तो लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको 3 दिन लगातार एपिसोड दी जाए इंशाल्लाह ताला। कल तो एपिसोड आएगी, मैं आज रात पूरी कोशिश करूँगी कि एपिसोड लिख लूँ। तो मुझे ख़ुद बहुत बुरा लगता है जब आप लोग इंतज़ार करते हैं, तो कुछ वजूहात हैं तो जिसकी वजह से एपिसोड रोज़ अपलोड नहीं हो पा रही, मुझसे नहीं कर पा रही। लेकिन मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको एपिसोड में गैप ना आए। तो कोई मजबूरी हो जाए, कोई मसला हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि एपिसोड में गैप ना आए। तो अगर एक दिन का गैप है भी तो फिर आपको एक दिन से ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि कल की एपिसोड आपको दी जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड इंशाल्लाह ताला कल की एपिसोड होगी। तो आज आज भी कुछ एपिसोड में कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ना हो सकी। लेकिन आज की एपिसोड एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़ इश्क किस्त 25, तहरीर नूर आसिफ। रमज़ इश्क किस्त 25, तहरीर नूर आसिफ। अमीना खानम के हुक्म पर हूर को भी दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। अब्रिश को तैयार करने वाली मेकअप आर्टिस्ट ने हूर को दुल्हन की तरह सजाया था। वो गुल की मैरून मैक्सी में मलबूस थी। कामदार खूबसूरत बारीक बार्डर वाला दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सेट किया हुआ था। गोल्ड की हैवी माथा पट्टी लगाए हैवी चोकर जो जदीद डिज़ाइन का बना हुआ था, वो गले में पहने हुए कांच सी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। हूर ने अपने शोला जवाला रूप पर नज़र डालते महरून कलर की नफीस सी पश्मीना शाल अच्छी तरह खुद पर लपेटी। उसने कपकपाते हाथों से शाल से न सिर्फ अपना हसीन सरापा कवर किया था, बल्कि अच्छी तरह अपना चेहरा भी छुपाया था। अरहाम इस वक्त हवेली में नहीं था। वो सुबह सुबह दरियाब खान के फ़ोन पर बहुत उजलत में हवेली से निकल गया था। अभी तक उसकी आमद नहीं हुई थी। इस हवेली से भागने का ये उसके पास सबसे अच्छा मौका था। हूर अपना मुंह छुपाए जल्दी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। जनान खाने के लाउंज में घर की ख़वातीन के साथ कुछ मेहमान ख़वातीन भी मौजूद थी। दरख्शा ने उसे बातों बातों में बताया था, मर्दान खाने में बाहर जाने का एक दरवाज़ा बैठक की मुखालिफ सिमत भी है, जो हवेली के पिछले लान की तरफ खुलता है। अरहाम हवेली में मौजूद नहीं था। मेहमान इस टाइम हवेली की बैठक में मौजूद थे, इसलिए आसान था इस टाइम हवेली से निकलना। खुद को एक निकाह में आई मेहमान खातून शो करवा कर इस हवेली से निकलना चाहती थी। चौकीदार के किसी भी सवाल पर सिर्फ उसे अपनी कपकपाते लहजे पर काबू पाना था। यहाँ के लोग किस अंदाज में बात करते हैं, उसे इतने दिनों से अंदाज़ा हो चुका था। अब सिर्फ उसे गेट पर खड़े चौकीदार को यकीन दिलाना था वो मेहमान है, वो किसी इमरजेंसी की सूरत में अपने घर वापस जा रही है। इस सूरत में यकीनन चौकीदार को इस पर शक ना होता। वो जल्दी से तेज़ तेज़ कदम उठाती मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। मर्दान खाना काफ़ी बड़ा था, मगर दरख्शा की ज़बानी उसे तमाम रास्ते अजबर हो चुके थे। इस वक्त मर्दान खाने के इस हिस्से में कोई नहीं था। तमाम मेहमान मर्दान खाने के बैरूनी दरवाजे से होते लाउंज में या बैठक में तशरीफ़ फरमा थे। इस तरफ जनान खाने की तरफ जाने वाला रास्ता था। इधर अगर कोई भी उसे मिलता तो यकीनन घर का कोई मर्द ही होता। इससे पहले इस हिस्से की तरफ कोई आता, वो जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी। वो तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से बुरी तरह आ टकराई। हूर ने सहमते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाए। उसकी चादर सर और चेहरे से ढलकती उसके कंधों पर आई। उसके देखने के अंदाज से घबराते हुए हूर ने अपनी बड़ी सी चादर को कंधों से गिरने से बचाया। पापरिक ने अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते बेबाकी से हूर के खूबसूरत चेहरे पर नज़र डाली। यहाँ क्या कर रहा है तुम हूर भाभी? पापरिक ने हूर के शोला जवाला रूप पर एक बार फिर से गहरी नज़र डालते
لفظ بھابھی پر کافی زور دیا۔ بابرک کی بے باک نظروں نے اس کے پورے وجود میں کپ کپی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اپنی شال کو سینے سے جکڑے اسے زمین بوس ہونے سے بچایا۔ بابرک نے حور کی گھبراہٹ اور اس کے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو بغور دیکھا۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا ارحام اور حور کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حور ارحام کے ڈر سے اس حویلی میں رہ رہی ہے۔ آج جس طرح بدحواسی کے عالم میں بھاگتی آ رہی تھی، اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اتنا بند سور کر ان کے گھر کی خواتین کم از کم آج کے دن مردان خانے میں قدم رکھتی۔ حور کو یہاں دیکھ کر بابرک کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ دوڑی۔ ارحام خانزادہ نے اسے بے عزت کیا تھا، آج اس کی عزت اس کی بیوی اتنا بند سور کر حویلی سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس سے اچھا منظر اور کیا ہو سکتا تھا؟ بابرک کے اس دن کے زخموں پر مرہم رکھا تھا جیسے کسی نے۔ اگر حویلی کے گیٹ تک بھی آج پہنچ جاتی حور حویلی کے گیٹ تک بھی آج پہنچ جاتی تو ارحام کی عزت کی دھجیاں اڑ جانی تھی۔ برادری میں وہ پھر سے ذلیل ہو جاتا کہ اس کی نئی نویلی خوبصورت بیوی بھاگ رہی تھی۔ بابرک تو یہی چاہتا تھا ارحام منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کی ویڈیو دکھا کر اسے گھر والوں کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ اس کے پاس اچھا موقع تھا اپنی بے عزتی کا سوچ سمیت بدلہ لینے کا۔ حور ارحام کی عزت تھی، اس لیے بابرک بھی اسے حویلی سے باہر نہیں نکال سکتا تھا، نہ اس پر گندی نظر رکھ سکتا تھا، مگر اسے گیٹ تک آرام سے پہنچا سکتا تھا۔ اور گیٹ پر ہنگامہ ہو جانا تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار دلدار خان کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان نہیں تھا جتنا سامنے کھڑی لڑکی نے سوچ لیا تھا۔ بابرک کی پرسوچ گہری نظروں سے حور اب خائف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چہرے پر سرخی کے ساتھ ناگواری کی لہر بھی تھی۔ بابرک کا ایسے دیکھنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ بابرک سے نامحسوس انداز میں دور ہوئی۔ بتایا نہیں پھر بھابھی؟ تم یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ میں تو ویسے ہی آئی تھی یہاں۔ مجھے ارحام سے ملنا تھا، حور نے لڑکھڑاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ بابرک کا زوردار قہقہ گونجا۔ ویسے تم جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی مہارت سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ کافی کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں۔ تم اتنا بھی معصوم نہیں ہے جتنا دکھتا ہے۔ تم نے ایک ہی دن میں گل جیسی عورت کو مات دے دیا۔ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے تم۔ بابرک اس طرف جھکے سرگوشیانہ انداز میں بولتے استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ حور نے 2 قدم پیچھے لیتے بابرک کو گھورتے کہا، اف، تم تو غصے میں بھی کافی خوبصورت لگتا ہے۔ کیا قسمت پائی ہے لالا نے؟ بابرک نے سر داں بھری۔ اگر تم یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے ہم تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ بابرک نے یہ جملہ بھی سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ بابرک کی بات پر حور کے بدن کا تمام خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ ہوش میں تو ہو تم؟ حور بابرک کی آنکھوں میں دبی آواز میں چلائی، مگر چاہ کر بھی اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے بابرک کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ یہ تو تمہیں پتہ ہو تم ایسا کیوں چاہتا ہے، مگر ہم تمہاری مدد کر سکتا ہے، بابرک کہتے حور کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے حور کوئی جواب دیتی، مردان خانے میں گونجتی باروب آواز نے دونوں کے رنگ ایک پل کے لیے متغیر کیے تھے۔ بابرک ارحام کی پکار حور کی پشت پر ابھری تھی، جسے سنتے حور کے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ آنکھوں میں شدید خوف آن ٹھہرا تھا، ماتھے پر شبنم کے قطروں میں اضافہ ہوا تھا، جسے بابرک گہری نگاہوں سے دیکھتے استہزائیہ مسکرا گیا تھا۔ ارحام خان ابھی حویلی آیا تھا۔ امینہ خانم سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا۔ حور کمرے میں نہیں تھی، اسے یہی لگا وہ عبیر بہارے کے ساتھ ہوگی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈالے۔ وہ اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے مردان خانے کی طرف آیا ہی تھا کہ بابرک کو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ اس لڑکی کی پشت ارحام خانزادہ کی طرف تھی۔ بابرک اس کے بہت قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا جو ارحام کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ارحام کو دیکھ کر بابرک بھی ایک لحظہ کے لیے پریشان ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکراتے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ حور کے پاس نہیں بلکہ حور اس کے قریب کھڑی تھی۔
حور کا یہاں پایا جانا تشویشناک تھا، اس کا حور کے اتنے نزدیک کھڑا ہونا نہیں۔ حور کا زرد پڑتا چہرہ، اس کا ڈرا سہما روپ بابرک کی مسکراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ حور کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ رخ پلٹ سکتی، بلکہ وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ گہری سانسیں لیتی اپنے خوف پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی، جو اس کے اعصاب تک ساکت کر چکا تھا۔ ارحام کے لیے مردان خانے میں کسی کا عورت کا ہونا تھوڑا عجیب تھا۔ پہلا خیال یہی آیا، بابرک کسی مہمان خواتین کا راستہ محصور کیے اسے پریشان کر رہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بابرک کی طرف بڑھا۔ ارحام کے بھاری قدموں کی دھمک سے حور کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ حور نے اپنے چکراتے سر کو بمشکل ہی سنبھالا تھا۔ میرون خوبصورت پھولوں والی پشمینہ شال زمین بوس ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارحام نے بابرک کے قریب آتے اسے سخت نظروں سے گھورتے کہا، مگر حور پر نظر پڑتے اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ حور دلہن کی طرح سجی سنوری بابرک کے بہت قریب کھڑی تھی۔ حور تو اب صرف پتھرائی آنکھوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں کا رنگ اس کے سامنے ہی سرخ ہوا تھا۔ اس کی سرد کانٹدار نظروں سے اس کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہوا تھا۔ حور کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے وہ بابرک کی طرف متوجہ ہوا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا، میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یہ سوال معنی نہیں رکھتا، سوال یہ اہم رکھتا ہے بھابھی یہاں پر کیا کر رہے، وہ بھی اتنا سج دج کر۔ بابرک نے کہتے ہوئے حور پر ایک بار پھر سے نظر ڈالی، جو بت بنی آنکھوں میں نمی لیے بالکل ساکت سی کھڑی ارحام کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی۔ بابرک کا حور کو دیکھنا ارحام کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ حور کا مردان خانے میں موجود ہونا ہی اس کے اشتعال میں اضافہ کر رہا تھا۔ اوپر سے بابرک نہ جانے کب سے اس پر اپنی غلیظ نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ ارحام کی گردن کی نیلی رگیں تک اجاگر ہونے لگی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کی سفید چمڑی آج ادھیڑ کر رکھ دے، جو اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں غیظ و غضب بڑھتا دیکھ کر بابرک نے اپنی نظروں پر قابو پایا۔ لالا، میں تو ادھر آ رہا تھا، حور بھابھی مجھے یہاں مل گیا، میں بس ان سے یہی پوچھ رہا تھا یہ ادھر کیا کر رہے۔ بابرک نے جلدی سے ارحام کو وضاحت پیش کی، جس کا چہرہ بھی اب سب سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ ارحام کے غصے سے کافی ڈرتا تھا۔ سامنے کھڑا زران خانزادہ نہیں تھا، بلکہ ارحام خانزادہ تھا، جس کا نشانہ واقعی میں بہت پکا تھا۔ کیا کہا تھا تم سے اس دن، میری غیر موجودگی میں بھی اپنی نظروں پر قابو رکھنا۔ ارحام حور پر ایک قہر بار نظر ڈالتے بابرک کی طرف متوجہ ہوا، دانت پیستے بابرک سے سرد لہجے میں حور کے قریب کھڑے ہونے پر جواب طلب کیا۔ حور نے اپنی مٹھی بھینچتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ ارحام کے لہجے کی ٹھنڈک سے وہ اندر تک سرد پڑی تھی۔ لالا، قسم کھاتا ہے ہم نے ایک نظر دیکھ کر دوسرا نظر بھی بھابھی پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ہم تو بس حیران ہوا تھا کہ بھابھی ادھر کیا کرنے آیا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ادھر سے بھاگ رہا تھا۔ بابرک اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی بات مکمل کرتے جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ کچھ دیر ادھر اور ٹھہرتا، یقیناً ارحام اس کی جان لے لیتا۔ ویسے بھی جو آگ وہ لگانا چاہتا تھا وہ لگا چکا تھا۔ بابرک کی بات پر حور کے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ گیا تھا۔ وہ فقر رنگت کے ساتھ ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے بابرک کی پشت کو گھورتے حور پر قہر بار نگاہ ڈالی، جو ایک دلہن کی طرح سجی سنوری کھڑی تھی۔ حور نے ارحام کو دیکھتے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارحام کی کاٹدار نظریں اسے اندر سے کاٹ رہی تھی جیسے۔ ارحام، مم میں بھاگ نہیں رہی تھی، مم میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ یقین کریں میرا۔ حور پیچھے کو قدم بڑھاتے کانپتے لہجے میں بولی۔ ارحام کو خاموش دیکھ کر حور کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی شعلہ اگلتی نگاہیں اسے باور کروا رہی تھیں وہ آج اسے چھوڑے گا نہیں۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چکراتے سر کو تھاما تو ارحام نے اسے کلائی سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سیدھی کھڑی رہو، خبردار تم بے ہوش ہوئی تو۔ ارحام نے غراتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ ارحام نے اس کی شال زمین سے اٹھاتے اس کی گرد اچھی طرح اڑائی، اسے کلائی سے جکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مم، میری بات سنیں، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ حور ارحام کی سخت گرفت میں اس کے ساتھ کھسکتے ہوئے کانپتے لہجے میں بولی۔ میرا یقین کریں، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ ارحام کے خوف سے پوری قوت سے چلاتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ڈونٹ پریٹینڈ ہیئر، حور، ڈونٹ، یہاں تماشا مت کرو، حور مت کرو۔ ارحام نے رک کر اسے سرد نظروں سے گھورتے
سپاٹ انداز میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر تنبیہ کی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا تھا، مگر ایک برف سی اس کے لہجے میں اتری تھی جو حور کو اندر سے جما رہی تھی۔ حور اس کے لہجے کے سرد پن سے خائف ہوتی خاموش ہو گئی۔ اس کا لرزتا بدن اس کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا تھا۔ اسے کلائی سے جکڑے اپنے کمرے میں لایا، دروازہ دھاڑ سے بند کرتے اسے پوری قوت سے ٹھنڈے ماربل پر پٹخا۔ اس زمین پر روندے منہ بری طرح گرتے سسک اٹھی۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹتے ہوئے کلائیوں میں پیوست ہوئیں۔ تکلیف اور خوف سے حور کے لبوں سے دلسوز چیخ برآمد ہوئی۔ آواز نہ نکلے تمہارے منہ سے۔ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی، اسی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ ارحام اس کے قریب زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے کر آیا۔ حور زمین پر سیدھی ہوتی ارحام کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مم، میرا یقین کریں، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ حور نے سر نفی میں ہلاتے بھیگے لہجے میں بولتے اسے پھر سے یقین دلانا چاہا تھا۔ پھر کیا کر رہی تھی تم وہاں پر؟ اب کی بار وہ اس طرح دھاڑا تھا کہ کمرے کے در و دیوار تک لرز اٹھے تھے۔ خوف سے حور کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئیں، آنکھوں میں ٹھہرا پانی بھی ساکت ہوا تھا۔ مقابل کا ہر انداز اس پر دہشت کا داری کر دیتا تھا۔ جواب دو مجھے۔ حور کو ساکت ہوتا دیکھ کر ارحام پوری قوت سے چلایا۔ اس کا بس نہیں جو آج پھر سے اس کی عزت کا تماشا بنانے چل پڑی تھی۔ اگر اسے تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو یقیناً حور حویلی کے گیٹ تک پہنچ جاتی۔ یہ خبر مہمانوں تک پہنچنے میں کتنی دیر لگنی تھی۔ بابری کی نظریں یاد کرتے بھی اس کی رگوں میں شرارے اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کی حویلی میں اس کی بیوی پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ یہ موقع اس کی بیوی نے خود دیا تھا اسے۔ بہت شوق ہے تمہیں خود کو بڑی محفل میں تماشا بنوانے کا۔ میری عزت کا تو نہیں، اپنی عزت کا ہی سوچ لیتی۔ پکڑے جانے پر کیا جواب دیتی سب کو؟ لگتا ہے تمہیں شوق ہے اندھیری سڑکوں پر بھاگنے کا۔ اب کون سا نیا شکار ڈھونڈنے جا رہی تھی تم؟ اس کا جبڑا چھوڑتے کر آیا۔ لفظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حور کو اپنے وجود پر لگتے محسوس ہوئے۔ حور زمین پر پیچھے کی طرف کھسکتی بیڈ کے ساتھ جا لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے میں ایسی نہیں ہوں۔ میری زندگی میں آپ ہی پہلے مرد ہیں اور آپ کے بعد کبھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے مجھے دنیا کے ہر مرد سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ارحام کی بات پر بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی۔ وہ اس شفاق انسان کی اپنے کردار پر بات کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے سب کچھ اس کا لے کر وہ ابھی بھی اس کے کردار پر کیسے سوال اٹھا سکتا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ ارحام اس کے چیخنے پر بری طرح مشتعل ہوا۔ اسے جواباً سرد کرے تیوروں سے گھورتے ایک بار پھر سے اس کا جبڑا بری طرح دبوچا۔ اب تم ایک بار اور چیخی تو زبان کھینچ لوں گا میں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ کیا کر رہی تھی تم مردان خانے میں؟ دھیما لہجہ مگر آگ کی تپش لیے ہوئے تھا آنکھوں میں نکلتی چنگاریوں سے۔ حور کو اپنا آپ جلستا محسوس ہوا۔ وہ اس انسان کی وحشت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس سے کچھ بھی کہتی، وہ سزا کے طور پر اپنی آنکھ جیسی وحشی قربت اسے نوازتا جو حور کا نازک بدن سہنے کے قابل نہ تھا۔ مم، میں تو وہ اتنا سا بولتے ہوئے بسی سے بے آواز روک پڑی۔ ڈونٹ بل شٹ، آنسر می ڈیم اٹ۔ بکواس بند کرو، سیدھی طرح جواب دو۔ ارحام پوری قوت سے دھاڑا۔ حور نے اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کی۔ مم، میں آپ کو بلانے آئی تھی۔ آنٹی کو ضروری کام تھا آپ سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو مردان خانے سے بلا لاؤں۔ حور نے روانی سے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ ارحام اس کے جھوٹ پر لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایک جھوٹ ہی تھا، وہ بنا لڑکھڑائے بولتی تھی۔ ارحام غصے سے زمین سے اٹھتا، اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا، مگر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ جو وہ آج کرنے جا رہی تھی وہ صرف اس کی ہی نہیں، اس کے گھر والوں کی عزت کا بھی تماشا لگ سکتا تھا۔ اس کے بھاگنے پر لوگ حور کے کردار پر نہیں بلکہ اس کی عزت پر وار کرتے جو اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ مم، میرا یقین کریں، میں بھاگ نہیں رہی تھی، میں آپ کو مردان خانے بلانے گئی تھی۔ حور ہمت مجتمع کر کے زمین سے اٹھتی ارحام کی طرف بڑھی۔
جو منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ حور کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ارحام نے اسے گھور کر دیکھا اور ارحام کی نظروں سے گھبراتے پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگے۔ حور کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ارحام نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ارحام کی نظروں سے گھبراتے پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ چل لگی۔ اب وہ دیوار میں سوائے مائیں بھیگی آنکھوں سے ارحام کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے سپاٹ نافہم تاثرات اس کا دل بند کر رہے تھے۔ پیچھے دیوار کا سہارا تھا، ورنہ شاید وہ کب کا زمین بوس ہو جاتی۔ ارحام کی خاموشی پر حور کا دل اب بند ہونے لگا تھا۔ مم میرا یقین کرے، ارحام میں سچ کہہ رہی ہوں، بابرک جھوٹ کہہ رہا تھا، الزام لگا رہا تھا مجھ پر۔ آپ کو اس پر نہیں اپنی بیوی پر یقین کرنا چاہیے۔ حور کی معصومیت سے کہیں بات پر کمرے میں چکر لگاتا ایک پل کو ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے اسے دیکھنے لگا جو دیوار میں سمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حور نے گہرے سانس لیتے ارحام کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شاید اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا، مگر وہ ابھی بھی اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ یقین کرتے ہیں نا مجھ پر؟ حور نے روتے ہوئے معصومیت سے بھرا سوال کیا۔ ارحام نے نہ چاہتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پایا۔ یہ وقت بہت نازک تھا۔ اس ٹائم وہ اس پر ذرا سا بھی اور غصہ کرتا، اسے کچھ کہتا، یقیناً وہ اپنے ہوش کھونے میں پل نہ لگاتی۔ اس کا کانپتا بدن اور خوف سے لٹھے کے مانند سفید پڑتا چہرہ اس کی اندرونی اور بیرونی حالت سب عیاں کر رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ یہ تو جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ امینہ خانم کسی بھی صورت اسے مردان خانے نہیں بھیج سکتی تھی، وہ بھی اس وقت جب مردان خانہ مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ اور یہ تو جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ امینہ خانم کسی بھی صورت اسے مردان خانے میں نہیں بھیج سکتی تھی، وہ بھی اس وقت جب مردان خانہ مردوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے امینہ خانم ہی سے تو مل کر آیا تھا۔ حور دیوار میں سمائے پوری طرح کپ کپاتے اپنی ایک مٹھی کو سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ ارحام کی زیرک نظروں نے دیکھ لیا تھا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کری۔ ارحام نے اس طرف بڑھتے اس کی کلائی پکڑی، اس کی بند مٹھی نرمی سے کھولی۔ مزاحمت کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اس نے آرام سے وہ مٹھی کھول دی تھی۔ 5000 کے 2 نوٹ اس کی ہتھیلی میں مڑی تڑی حالت میں پڑے تھے۔ یہ مجھے باہر زمین سے ملے تھے، حور نے فخر رنگت کے ساتھ بتایا۔ اسے ایک پل نہیں لگا تھا سمجھنے میں وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ یقیناً یہ پیسے اس نے اس کے ہی والیٹ سے نکالے تھے۔ وہ یہاں سے بھاگنے کا بہت پہلے سے پلان بنا رہی تھی۔ ارحام کا چہرہ غصے اشتعال سے مزید سرخ ہوا۔ یہ تو جانتا تھا وہ کسی بھی قیمت یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، مگر اس طرح سے اتنا بند صور مردان خانے میں آتے ہوئے مہمان دیکھ لیتے یا پھر کسی کو بھی ذرا سی بھنک پڑ جاتی تو اس کے نتائج بہت سنگین ہونے تھے۔ آپ کو میری بات کا یقین آ رہا ہے نا؟ حور نے ارحام کو خاموش دیکھ کر بھرائی آواز میں پوچھا۔ ارحام نے اپنے غصے پر قابو پائے اس پر نگاہ ڈالی۔ لرزتا بدن، فخر رنگت، آنکھوں میں ٹھہرا پانی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے۔ اتنی شدید سردی میں اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھ کر ارحام کو اس پر ترس سا آیا تھا۔ وہ اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی، مگر اپنی حالت کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ وہ اس پر ترس کسی صورت نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے اور قریب ہوا۔ ارحام نے نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کی پیشانی سے پسینے کے قطرے چنے۔ حور نے ارحام کے قریب آنے پر ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں۔ ارحام کے نرم لمس پر بے یقین ہو کر آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں نرمی دیکھ کر مزید بے یقین ہوئی تھی۔ بابرک جھوٹ بول رہا تھا۔ حور نے ایک بار پھر ارحام کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ مقابل کی نرمی بھی کسی سختی سے کم نہ تھی۔ کیا پتہ کب وہ اپنی درندگی پر اتر آئے۔ وہ ابھی تک اس سے خوف کھائے بیٹھی تھی۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے اب اس کے سراپے میں الجھ گئی تھی۔ اس کی کندن نشیب و فراز میکسی کی فٹنگ میں بہت جاذبے نظر لگ رہے تھے۔ میرون دوپٹے کے حالے میں وہ دھمک رہی تھی۔ آنکھوں پر گولڈن گلٹری میک اپ، میرون لپسٹک سے سجے کپ کپاتے لب اور ماتھا پٹی لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا ڈرا سہما روپ پانی میں جیسے آگ لگا رہا تھا، بھڑکتا شعلہ لگ رہی تھی۔ ارحام بے اختیاری میں اس کے اور قریب ہوا اور اس کی ماتھا پٹی کو چھوا جو ارحام کو بری طرح اٹریکٹ کی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ارحام کی دھڑکنیں تک حور کو سنائی دینے لگی تھیں۔ حور اس کے قریب آنے پر اپنی سانس روک گئی۔
اس کی مدھم ہوتی دھڑکنیں اور اس کی رکی سانسیں محسوس کرتی ارحام نے اس کے گال پر بہت نرمی سے اپنا ہاتھ جمایا۔ کچھ کہہ نہیں رہا میں تمہیں، سانس لو۔ ارحام نے نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ حور نے گہرے سانس لیتے اپنے سانس پہ حال کرنے کی کوشش کی۔ ارحام نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ یقین کرتے ہیں نا مجھ پر، میں بھاگ نہیں رہی تھی۔ حور نے ارحام کی شرٹ مٹھی میں دبوچتے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے سینے کے ساتھ لگے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں یقین کرتا ہوں تم پر، تم بھاگ نہیں رہی تھی، ارحام نے نرمی سے کہتے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ سہلایا۔ بابرک جھوٹ بول رہا تھا۔ حور نے اب ہچکی لیتے ایک اور جھوٹ بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی جھوٹ کا ساتھ دیتے ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ یہ پیسے بھی مجھے باہر زمین سے ملے تھے، میں آپ کو دینے ہی لگی تھی۔ حور ابھی بھی اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں تم مجھے ہی دینے لگی تھی، ارحام نے اب کی بار اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مضبوط کرتے کہا۔ پتہ نہیں اسے خود میں بھینچے خود کو سکون پہنچایا تھا یا پھر اس کا ڈر دور کرنا چاہا تھا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے جھوٹ سے ہمیشہ سے نفرت تھی۔ پاپا کہتے تھے صرف اپنی جان بچاتے وقت آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب وہ سچ بول رہی تھی۔ ارحام جانتا تھا آج بھی تو اس کے ڈر سے جھوٹ بول رہی تھی، یعنی اسے اپنی جان کا بھی اس سے خطرہ تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے جان سے بھی مار سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا ارحام کو یہ بات بہت چبھی، وہ اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا۔ ارحام نے بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ فی الحال وہ اس کانچ سی گڑیا پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے ہی اس سے ڈری بیٹھی تھی، لیکن اس کا عمل کسی طور پر بھی معاف کرنے کے قابل نہ تھا۔ اب یہ آنسو بہانا بند کرو، مجھے اب تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے۔ اس کے عارض پر بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں سے صاف کرتے سختی سے تنبیہ کی۔ اب مورے کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کوئی کام تو نہیں ہے، اچھے سے تمام مہمانوں سے ملو، بڑی بہو کے جو فرائض ہیں وہ نبھاؤ، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، اوکے؟ نرمی سے اس کی ٹھوری پکڑے کہا کہ کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ حور نے جلدی سے کہا گڈ، یہ آنسو بھی مہمانوں کے سامنے نہیں بہنے چاہیے، نہیں بہیں گے۔ ارحام کی بات مکمل ہونے سے پہلے جواب آیا تھا۔ ارحام کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ معصوم تھی یا زیادہ خوبصورت، وہ ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا تھا، یا وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھی۔ ارحام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارحام اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کی شال کی طرف بڑھا جو کافی فاصلے پر زمین پر پڑی تھی، اسے اٹھائی، اس نے نرمی سے اس کی گرد اڑائی۔ سردی بہت ہے، اسے اوڑھ کر رکھو، تمہیں کتنا بھی ضروری کام ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تم مر بھی رہی ہو، آئندہ تم مردان خانے کا کسی بھی حال میں رخ نہیں کرو گی۔ ارحام کے درشت لہجے میں کی ہوئی تنبیہ پر حور کی پھر سے سانسیں اٹکی تھیں۔ ارحام نے اس کی سانسیں رکتی دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات بہت حد تک نرم کیے۔ جتنا غصہ اشتعال اسے اس وقت حور پر محسوس ہو رہا تھا وہ وہی جانتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی تھی، یہ سوچ ہی اس کے اندر تیز بھانبڑ جلا چکی تھی۔ اس کی عزت، اس کی بیوی اس کی حویلی سے بھاگ رہی تھی، اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، مگر اسے ٹائم کچھ اور کہہ کر وہ اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ حور کا ابرش اور زران کے نکاح میں شامل ہونا بہت ضروری تھا۔ بابری کی نگاہیں یاد کر کے اس کے خون میں وال اٹھ رہے تھے۔ اس کے سامنے بنا شال کے کھڑی تھی۔ بابرک اس کے سامنے اپنی نظروں پر قابو نہ پا سکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس نے کن نظروں سے حور کو دیکھا ہوگا، یہ اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، میں تم سے رات میں بات کروں گا۔ تم مردان خانے میں کیا کر رہی تھی؟ ارحام کی بات پر حور پھر سے ساکت ہوئی تھی۔ میں نے بتایا تو ہے آپ کو، مجھے آنٹی نے بھیجا تھا۔ آپ نے کہا بھی کہ آپ کو مجھ پر یقین ہے۔ لہجے میں پھر سے کپکپاہٹ در آئی۔ میں نے بھی یہی کہا ہے، مجھے تم پر یقین ہے، مگر مورے نے مجھے بلانے کے لیے تمہیں کیوں بھیجا؟ ساری ملازمائیں کہاں تھیں جو انہوں نے تمہیں بھیج دیا؟ ارحام کے خشک لہجے میں کیے گئے سوال پر اس کا خون خشک پڑا تھا۔ اب جاؤ، رات بات ہوگی، مگر ابھی کے لیے مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ ارحام نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے اسے حکم دیا۔ حور مرے قدموں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو دیکھتے ارحام کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو آسانی سے اگنور کر دیتا۔ ارحام اپنی شال کندھوں پر جھٹکتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ بابرک اپنی جیپ پر بیٹھا حویلی سے نکل آیا تھا۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا زران خان زادہ کے نکاح میں شرکت کرنے کا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر آیا
تو آہل کو دریا کی طرف جاتے دیکھ کر چونکا تھا۔ یہ کم وقت ادھر کیا کر رہے ہیں؟ بابرک آہل کو دیکھتے بولا۔ آپ کو نہیں پتہ چھوٹے خان، اس کا سعید خان کی بہن زرتاج کے ساتھ ٹانکا چل رہا ہے۔ بابری کے ساتھ بیٹھا اس کے خاص آدمی پیروز خان نے اس جواب دیا۔ کیا کہہ رہا ہے تم؟ یہ ہمارا گاؤں کی لڑکی پر نظر رکھے گا؟ اس کی جان نہ نکال دے گا ہم؟ بابرک ایک ہی جھٹکے میں اپنی جیپ روک چکا تھا، اور وہ سعید خان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے اسے کچھ خبر نہیں۔ بابرک نے غصے سے کہتے اپنی قمیض کے اطراف میں پہنی بیلٹ سے اپنی بندوق نکال کر چیمبر چڑھایا۔ اسے کچھ خبر نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کہے گا؟ فیروز کی بات پر بابرک نے غصے سے گھورا۔ سعید خان بیچارہ نہیں، بے غیرت ہے جو اپنی بہن کو نہیں سنبھال سکتا، مگر ہم نہیں ہیں جو اس شہری کی حرکتیں برداشت کرے گا۔ آج سعید خان کی بہن زرتاج اور یاہل پاشا دونوں ہماری بندوق کی گولی سے مرے گا۔ بابرک جیپ سے اترتا آہل کی طرف بڑھا۔ فیروز بھی بابرک کی تقلید میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ بابرک نے دریا کی سائڈ بڑھتے آسمان کی طرف فائر کیا۔ آہل نے بری طرح بدحواس ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابرک اس سے بندوق ہاتھ میں پکڑے اسے گھور رہا تھا۔ آہل اپنی جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بابرک کی طرف بڑھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ میرے ہی پیچھے کیوں لگے رہتے ہو ہر ٹائم؟ بزدلوں کی طرح بندوق کی گولی سے ڈرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آہل نے بابرک کے قریب آتے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ یہ بابرک کے ساتھ اس کی دوسری جھڑپ تھی، ایک حویلی کے مردان خانے میں ہو چکی تھی، جس میں بابرک نے اسے حویلی سے دفع ہونے کو کہا تھا۔ تم سے مسئلہ یہ ہے، تم اس زران خان زادہ کا سالہ ہے، اپنی بہن کا نکاح کرو اور یہاں سے اپنا منحوس چہرہ لے کر دفع ہو جاؤ۔ شرم آنا چاہیے تم کو، اپنی بہن کے سسرال میں ڈیرا ڈال کر بیٹھا ہے۔ تم شہری لوگ بہت ہی بے غیرت ہوتا ہے۔ بابرک نے مسکراتے ہوئے آہل کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یہ میری بہن کا سسرال نہیں، میرے نانا کی بھی حویلی ہے۔ آہل سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور اپنا شکل آج رات لے کر دفع ہو جاؤ۔ ہم تمہیں زرتاج کے گرد بھی نہ دیکھیں، ورنہ تم اپنے پیروں پر چل کے جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابرک نے اونچی آواز میں اسے وارن کیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے زرتاج سے دور رہنے کو کہنے والے؟ شکل تم اپنی گم کرو، میں بھی آئندہ تمہاری گندی زبان سے زرتاج کا نام نہ سنوں۔ آہل بابرک کی زبان سے زرتاج کا نام سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا۔ آہل کے بھڑکنے پر بابرک کا قہقہ گونجا تھا، جس میں پیروز نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ جو عشق کا بھوت تم پر سوار ہے، اس کا بھوت ہم منٹوں میں اتار سکتا ہے، بس یہ گولی چلنے کی دیر ہے۔ بابرک نے آہل کے سینے پر بندوق تانی۔ اسے لمحے پیروز کا فون بجا تھا۔ پیروز نے نمبر دیکھ کر جلدی سے فون اٹھایا۔ جی خان صاحب، جی تمہیں دیتا ہوں۔ پیروز نے جلدی سے فون بابرک کی طرف بڑھایا۔ کس کا فون ہے؟ بابرک نے آہل کو گھورتے پیروز سے کہا۔ زران خان صاحب کا۔ پیروز کے بتانے پر بابرک نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسے فون چھین کر کان سے لگایا۔ بولو۔ بابرک نے فون کان سے لگائے کہا۔ اپنی بندوق 1 سیکنڈ میں نیچے کر لو، ورنہ تم لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو جاؤ گے۔ میرے آدمی اس وقت تم پر بندوق تانے ہوئے ہیں، یقین نہیں آ رہا تو گردن گھما کر دیکھ لو۔ زران کی بات سنتے بابرک نے اپنی گردن گھمائی۔ دور کھڑے زران خان کے گارڈ کو دیکھتے اس نے جلدی سے اپنی بندوق نیچے کی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا لالا، تمہارا سالہ کو ذرا تفریح کروا رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا شہر اور ادھر کی روایات میں کیا فرق ہے۔ تم تو ہم پر ایسے نظر رکھے ہوئے جسے ہم پتہ نہیں کتنے قتل کر چکا ہے، ہم کیوں مارے گا اپنے سالے کے سالے کو؟ بابرک نے مسکراتے ہوئے دانت پیستے لفظ سالے پر زور دیا۔ تم قتل نہیں کرو گے، ان قریب قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ 2 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا منحوس وجود اس بہتے دریا کی نظر ہو جائے گا۔ زران اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ بابرک نے غصے سے اپنی بندوق اپنی بیلٹ میں لٹکائی۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، تمہاری اور زرتاج کی قبر میں اسی گاؤں میں بنواؤں گا۔ بابرک پیروز کو اشارہ کرتے اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ آہل اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنی لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ پتھر پر بیٹھ کر زرتاج کا انتظار کرنے لگا، جسے ملنے کے لیے اس نے اسے ادھر بلایا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، تو اجازت دیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کل بھی آپ کو ایک اچھی سی مزیدار سی جس میں ٹوسٹ ہوگا، تو کل کی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا یقین ہے، بلکہ پورا یقیناً کل کی ایپیسوڈ میں بہت مزیدار ٹوسٹ آنے والا ہے، تو اسٹے ٹیون۔